50 दिन ईरान के ऊपर थोपी हुई जंग को गुजर चुके हैं और 50 दिनों में आप यकीन जानिए कि हर घंटे कम से कम इस खबर में एक नई खबर जुड़ रही है। अगर 4 घंटे पहले मैंने आपको कोई खबर बताई, 4 घंटे बाद वो खबर सच नहीं होगी। इस वक्त हाई स्टेक गेम है ये। जब हम ये कहते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का जो कंट्रोल है वो ईरान के पास है, तो फिर ये ब्लॉकेड यूएस कैसे कर पाता है? क्या ये इंटरनेशनल वाटर्स में ब्लॉकेड होता है? क्या एग्जैक्टली ब्लॉकेड का मतलब क्या होगा? ये सिर्फ अब इशू ये है कि जो बोथ साइड्स हैं, अब अमेरिका अपने जो लोगों में उसको सेल करने की कोशिश कर रहा है, प्रेजेंट कर रहा है एज अ विक्ट्री, और ईरान ऑब्वियसली वो भी चाहता है कि अगर कोई डील होती भी है तो इस तरह की दिखे कि जैसे उनको शिकस्त नहीं हुई बल्कि उनका पलड़ा भारी रहा है और वो सारी चीजें। तो जो इस वक्त हो रहा है वो पॉस्चरिंग हो रही है, ईरान की तरफ से भी पॉस्चरिंग हो रही है, जो अमेरिका है उसकी तरफ से भी पॉस्चरिंग हो रही है, और उसका पर्पस जो इस्लामाबाद में पहला दौर हुआ था मुज़ाकरात का, उसके अंदर जाहिर है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की रीओपनिंग एक बहुत बड़ा इशू था। तो अमेरिका अब दोबारा जंग में वापस जाना भी नहीं चाहता, क्योंकि इतना आसान नहीं है, लेकिन उन्होंने अपने लोगों को दिखाना भी था कि हम अभी भी फ्रॉम अ पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से बात कर रहे हैं। तो उसमें उन्होंने एक स्मार्टली मूव किया, ये एक टेक्टिकल मूव था कि जी हम जो नेवल ब्लॉकेट कर रहे हैं, ताकि जब दोबारा टॉक्स की बात आए तो अमेरिका अपनी जो पोजीशन है बातचीत की स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के हवाले से वो जरा स्ट्रेंथन हो सके। तो ये कैसा दीवानापन है जिसमें एक तरफ वो कहते हैं कि ये मिठाई ले लीजिए, फिर कोई मिठाई लेने के लिए तैयार नहीं होता तो दूसरी तरफ से थप्पड़ लगा दिया जाता है। तो ये प्यार है, नफरत है, क्या है? कहते हैं कि हम फिर से बॉम्ब गिराने शुरू कर देंगे, ये भी एक पॉस्चरिंग है। मेरा ख्याल है कि अमेरिकी सदर ट्रंप से फोन उनका ले लिया जाए और कुछ दिनों के लिए उनको खामोश कर दिया जाए, तो शायद ये जो सारा प्रोसेस है बड़े अच्छे तरीके से आगे बढ़ सकता है। नमस्कार, इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। 50 दिन ईरान के ऊपर थोपी हुई जंग को गुजर चुके हैं और 50 दिनों में आप यकीन जानिए कि हर घंटे कम से कम इस खबर में एक नई खबर जुड़ रही है। अगर 4 घंटे पहले मैंने आपको कोई खबर बताई, 4 घंटे बाद वो खबर सच नहीं होगी। मैंने आपको बताया था कुछ ही घंटों पहले कि किस तरह से ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोल दिया है अगले 10 दिनों के लिए, जब तक कि यानी जो लेबनान है उसकी जो सीज फायर की मियाद है 10 दिन, उसके लिए खोल दिया है। तो ये जो अनाउंसमेंट किया था वो ईरान के विदेश मंत्री ने किया था, फॉरेन मिनिस्टर ने। अब दूसरी तरफ से जो ईरान की पार्लियामेंट के स्पीकर हैं उनकी तरफ से नया बयान आया है जो चौंकाने वाला है, जिनका ये कहना है कि ट्रंप ने अभी भी जो नेवल ब्लॉकेडिंग है, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की, वो जारी रखी है, और जब तक ये ब्लॉकेड जारी रहेगा तमाम जो अधिकार है, जो राइट्स हैं, वो अथॉरिटी सिर्फ और सिर्फ ईरान को होगी कि किसको वो वहाँ से गुजरने देगा, किसको नहीं गुजरने देगा, किसके जहाज़ वहाँ से होकर जाएंगे, किसके जहाज़ नहीं जाएंगे। उन्होंने सीधे तौर पे बयान दिया है कि 7 बार झूठ बोला गया 1 घंटे के अंदर, 7 क्लेम 1 घंटे के अंदर, और सब झूठे हैं। ये कह रहे हैं गलीबाफ साहब, जिन्होंने ट्विटर पे पोस्ट करते हुए इस बात को कहा, और उन्होंने कहा कि पैसेज थ्रू द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज विल बी कंडक्टेड बेस्ड ऑन द डेजिग्नेटेड रूट एंड विद ईरानियन ऑथोराइजेशन, यानी ईरान के ही कंट्रोल से ये पूरी जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है वो चलेगा। क्या मतलब है? क्या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुला है या नहीं खुला है? क्या वो बंद हो गया है? अगर जो नेवल कंट्रोल अगर रख रहा है, ब्लॉकेड रख रहा है यूएस, तो इस सब के क्या मायने हैं? हिंदुस्तान पे क्या असर पड़ेगा? पाकिस्तान पे क्या असर पड़ेगा? पूरा जो ये हमारा खित्ता है इसके ऊपर क्या असर पड़ेगा? दुनिया भर के क्या जहाज़ वहाँ से जा पाएंगे या नहीं? और क्या सबसे बड़ी बात, जो बड़ा सवाल इसमें है, वो ये कि क्या अभी भी बातचीत होगी? क्या अभी भी डोनाल्ड ट्रंप इस्लामाबाद जाएंगे? क्या ये जो सीज फायर है उसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट होगा या नहीं होगा? इन तमाम बहुत मुश्किल सवालों के साथ मेरे साथ इस वक्त कामरान यूसुफ साहब जुड़ गए हैं। पाकिस्तान की मीडिया का जाना माना चेहरा हैं, बहुत सारे सालों से वहाँ मीडिया कवरेज कर रहे हैं और पत्रकार हैं। इसके अलावा एक्सप्रेस मीडिया ग्रुप से जुड़े हुए हैं। वो उनके कॉलम्स आप पढ़ते रहते होंगे पाकिस्तान में, और फॉरेन अफेयर्स को कई दशकों से वो कवर कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो कामरान साहब हमें वक्त देने के लिए। आपसे कल शाम बातचीत होनी थी और आज ही बातचीत हो रही है, कुछ घंटे में ही खबर तब्दील हो गई है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि आप एज ए फॉरेन अफेयर्स एक्सपर्ट क्या कहते हैं कि क्या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल गया है या नहीं खुला है, शर्तों के साथ खुला है, क्या समझें हम? बहुत शुक्रिया पहले तो आपका इनवाइट करने का, बिकॉज इन इन दिनों में जो जो हालात हैं ओवरऑल, तो सेंसिबल जो डिस्कशन है हमारे यहाँ वो कम ही होती है, तो इट इज गुड टू बी ऑन योर शो। आई थिंक इसको थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट को देखने की जरूरत है। ये बिल्कुल कल रात में और अभी तक के जो बयानात आ रहे हैं ईरान की तरफ से, और एक कंफ्यूजन है, मैं इसको इस तरह से नहीं देखता। आई थिंक इस वक्त हाई स्टेक गेम है ये, और इसमें अमेरिका और खास करके ईरान की अगर आप बात करें, तो जब
اس طرح کی بات ہو رہی ہے تو وہ اپنی جو ڈومیسٹک آڈینس ہے اس کے لیے بھی کر رہے ہوتے. جب ایران کے فارن منسٹر کا کل یہ بیان سامنے آیا کہ اسٹریٹ آف ہرمز کو ہر طرح کی جو کمرشل جو ویسل ٹریفک ہے اس کے لیے اوپن کر رہے ہیں, تو اس کے بعد بیکاز میں کلوزلی اس کو فالو کر رہا ہوں, تو وہاں پر جو ایران کے اندر ایون جو اسٹیٹ میڈیا ہے تو ایک بیک کلیش آنا شروع ہو گیا کہ شاید یہ جو ایران کے وزیر خارجہ نے پوری بات بتائی نہیں ہے اور ایک تاثر جو ہے اس سے غلط گیا ہے. تو وہ تھوڑا پبلک جو بیک کلیش آیا, پھر جو امریکی صدر ٹرمپ ہیں ان کی طرف سے جو اوپر تلے بیانات آئے کہ معاملات حل ہو گئے ہیں, تو پھر ایران کے جو پارلیمنٹ کے اسپیکر آپ نے خود ذکر کیا کہ جو انہوں نے ایکس کے اوپر جو بیان دیا, تو اس میں جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ ایران آپ کو پتا ہے کہ بڑا ایک ہارڈ بارگینر ہے اور وہ پبلک پوسچرنگ بھی کرتے ہیں. تو میں اس کو میرے خیال میں اسی کانٹیکسٹ میں لوں گا, اور اس میں میں تھوڑی سی کانٹیکسٹ بیک گراؤنڈ بھی بتاتا ہوں کہ جب اسلام آباد میں مذاکرات کا پہلا دور ہوا اور یہ خبریں چلنا شروع ہوئی, آپ کو یاد ہوگا کہ ایک 15 نکاتی پلان ہے, پھر ایک 10 پوائنٹ پلان بھی سامنے آیا, اور اس میں ایران اور جو اوریجنل جو امریکہ کی طرف سے پلان تھا کہ اس میں کہا تھا انہوں نے کہ جی ہم ایک عارضی جنگ بندی کریں گے, سیز فائر کریں گے, اور اس کے بعد ٹاکس ہوں گے. اور اگر آپ دیکھیں تو ایران نے اس وقت پبلکلی ریجیکٹ کیا, انہوں نے کہا جی کہ ہم ٹیمپرری سیز فائر کو نہیں مانیں گے, ہم ایک فائنل اگریمنٹ چاہتے ہیں. اور انہوں نے ایون کہ لاسٹ منٹ تک یہ نہیں پتا تھا کہ, اور ایک کنفیوژن رکھی کہ کیا وہ اسلام آباد مذاکرات کے لیے آئیں گے یا نہیں آئیں گے. لیکن وہ اسلام آباد میں مذاکرات کے لیے بھی آئے, انہوں نے جو عارضی جنگ بندی تھی یا ٹیمپرری سیز فائر تھی اس کے لیے اگری بھی کیا. تو مجھے ابھی بھی یہ لگتا ہے کہ بہت کچھ بیہائنڈ دا سین بہت کچھ ہو چکا ہے. یہ صرف اب ایشو یہ ہے کہ جو بہت سائڈز ہیں, اب امریکہ اپنے جو لوگوں میں اس کو سیل کرنے کی کوشش کر رہا ہے, پریزنٹ کر رہا ہے ایز اے وکٹری, اور ایران آبویسلی وہ بھی چاہتا ہے کہ اگر کوئی ڈیل ہوتی بھی ہے تو اس طرح کی دکھے کہ جیسے ان کو شکست نہیں ہوئی بلکہ ان کا پلڑا بھاری رہا ہے. کامران صاحب، مجھے یہی بات اچھی لگتی ہے کہ جو لوگ ڈسپیشنیٹلی اپنے پیشے کو دیکھتے ہیں اور فیکٹس کو جو ہے وہ چھانتے ہیں، وہ بہترین طریقے سے اپنی بات رکھ پاتے ہیں. میں دیکھ رہی ہوں کہ آپ برابر دوری بنا کے رکھ رہے ہیں، ایران سے بھی، یو ایس سے بھی، اور پاکستانی جو پوائنٹ آف ویو ہے اس سے بھی. اور شاید اسی کو ایک بہترین پترکار کہتے ہیں. پلیز ایکسیپٹ مائی کمپلیمنٹس کہ آپ اتنا آبجیکٹیولی چیزوں کو دیکھ پا رہے ہیں. ہندوستان میں بھی یہ آبجیکٹیوٹی کم ہے، پاکستان میں بھی کم ہے. ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے خطے میں ضرور ہم بڑے لبرل ہو جاتے ہیں فیکٹس کے ساتھ بھی، کہ ادھر کا بھی بات کر دی ادھر کی بھی بات کر دی. میں آگے آپ سے سوال پوچھتی ہوں. پہلے مجھے یہ بتائیے کہ ہمارے جو آڈینس ابھی دیکھ رہے ہیں وہ اس بات کو کس طرح سے سمجھیں گے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اسٹریٹ آف ہارمز کا جو کنٹرول ہے وہ ایران کے پاس ہے، تو پھر یہ بلاکیڈ یو ایس کیسے کر پاتا ہے؟ کیا یہ انٹرنیشنل واٹرز میں بلاکیڈ ہوتا ہے یا گلف آف عمان میں؟ کیونکہ عمان اور ایران کے بیچ یہ اسٹریٹ آف ہارمز ہے، اگر میں غلط نہیں کہہ رہی ہوں. اور دوسری بات یہ ہے کہ بلاکیڈ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ یہ جو آواجاہی ہے، آنا جانا ہے ان کا، جہازوں کا، ویسلز کا، اس کو امریکہ کنٹرول کرتا ہے یا نشانہ لگاتا ہے یا ان پر حملہ کرتا ہے؟ کیا ایگزیکٹلی بلاکیڈ کا مطلب کیا ہوگا؟ دیکھیں یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. جب امریکی صدر ٹرمپ نے پہلی مرتبہ یہ اعلان کیا اور اناؤنس کیا کہ وہ نیول بلاکیڈ کریں گے تو اسٹریٹ آف ہرموز کا، تو اسٹریٹ آف ہرموز کا مطلب یہ تھا کہ دونوں طرف کہ اگر اسٹریٹ آف ہرموز میں کوئی بھی جو جہاز یا شپ انٹر نہیں ہو سکتا یا اس پہ کنٹرول جو ہے وہ امریکہ کرے گا. بعد میں جو سینٹ کام کا اسٹیٹمنٹ آیا اگر اس میں آپ دیکھیں تو انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ صرف جو ایران کی پورٹس ہیں یہ بلاکیڈ ان کے لیے ہوگا، یعنی کہ کوئی بھی شپ اگر ایران کے لیے جاتا ہے یا ایران سے نکلتا ہے تو اس کو وہ روکیں گے. تو میری واشنگٹن میں بھی بہت سے لوگوں سے بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ اگین میں کہوں گا کہ وہ فیکٹس کی بات کریں تو یہ پوسچرنگ ہے، یعنی کہ کچھ انہوں نے شپس لا کے امریکہ نے اپنے وہاں پہ کھڑے کر دیے، لیکن ٹیکنیکلی اور پریکٹیکلی کوئی بلاکیڈ انہوں نے نہیں کیا. کیونکہ جب سے انہوں نے بلاکیڈ اگر صحیح کا بلاکیڈ ہوتا تو ایک انسیڈنٹ بھی نہیں ہوا اس میں کہ دونوں طرف سے کہ کوئی ایران نے کوئی فائر کیا ہو میزائل یا امریکہ نے کسی شپ کو روکا ہو. انفیکٹ آپ کو یاد ہو تو امریکہ نے تجھے بھی کہا کہ دیکھیں ہم نے چین کا جو ایک شپ ہے اس کو جانے دیا ہے اور وہ ساری چیزیں. تو جو اس وقت ہو رہا ہے وہ پوسچرنگ ہو رہی ہے، ایران کی طرف سے بھی پوسچرنگ ہو رہی ہے، جو امریکہ ہے اس کی طرف سے بھی پوسچرنگ ہو رہی ہے. اور اس کا پرپز جو اسلام آباد میں پہلا دور ہوا تھا مذاکرات کا، اس کے اندر ظاہر ہے کہ اسٹریٹ آف ہرموز کی ری اوپننگ ایک بہت بڑا ایشو تھا. تو امریکہ اب دوبارہ جنگ میں واپس جانا بھی نہیں چاہتا کیونکہ اتنا آسان نہیں ہے، لیکن انہوں نے اپنے لوگوں کو دکھانا بھی تھا کہ ہم ابھی بھی فرام اے پوزیشن آف اسٹرینتھ سے بات کر رہے ہیں. تو اس میں انہوں نے ایک سمارٹلی موو کیا، یہ ایک ٹیکٹیکل موو تھا کہ جی ہم جو نیول بلاکیڈ کر رہے ہیں تاکہ جب دوبارہ ٹاکس کی بات آئے تو امریکہ اپنی جو پوزیشن ہے بات چیت کی اسٹریٹ آف ہرموز کے حوالے سے وہ ذرا اسٹرینتھن ہو سکے. تو اس لیے جو خبروں میں تمام چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہیں، بیانات آ رہے ہیں، پریکٹیکلی یہ بالکل ایران بالکل اسٹریٹ آف ہرموز کو کنٹرول بھی کر رہا ہے. جو امریکہ ہے اس طریقے سے اس نے بے شک اناؤنس کیا ہے بلاکیڈ کا، بٹ ان ریالٹی ابھی کوئی بلاکیڈ نہیں ہے وہاں پہ.
امریکہ کی طرف سے. آپ بہت ہی زبردست یہ بات کہہ رہے ہیں کہ دونوں طرف سے پوسچرنگ ہو رہی ہے اپنے ڈومیسٹک آڈینس کو خوش کرنے کے لیے. ایران بھی یہ نہیں چاہتا کہ یہ بتائے کہ دیکھیے ہم نے پیسج دے دیا ہے یا ہم نے سرنڈر تو میں نہیں کہوں گی لیکن پورے طریقے سے آزادی دے دی ہے امریکہ کو یا باقی ویسلز کو, اور ایک طرح سے کنٹرول چھوڑ دیا اسٹریٹ آف ہارمز کا, حالانکہ یہ 10 دن کے لیے ہونا تھا. ادھر امریکہ کی مجبوری, اور آپ, میں اگر صحیح سمجھ پا رہی ہوں تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ دونوں پارٹیوں کی جو منشا ہے وہ یہ ہے کہ کیسے ایک بہترین ڈیل اپنے حق میں اور اپنے جو ڈومیسٹک جو آڈینس ہے, ڈومیسٹک جو کنسٹیٹوئنسی ہے اس کو دکھانے کے لیے دیا جائے. اس لیے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک بیلنس آف پاور ایک طرح سے کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. کیا میں جو آپ کو اگلا سٹیٹمنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کا پڑھ کے سنانا چاہتی ہوں, اور میں آپ سے یہ بھی سمجھنا چاہتی ہوں کہ کیا یہی بیلنس آف پاور, یہی ایک طرح سے میں کہوں گی لین دین یا یہ بارگیننگ جو ہو رہی ہے وہ اسی وجہ سے ہو رہی ہے؟ ڈونلڈ ٹرمپ ایک طرف کہتے ہیں کہ یہ بڑے اچھے لوگ ہیں ایرانی, اور دیکھیے ہم نے تو ریجیم چینج کر دیا. دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ عاصم منیر صاحب کی تعریف کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہی از اے گریٹ گائے, آئی لائک ہم اینڈ آئی ول گو ٹو پاکستان. اس کے بعد وہ یہ کہتے ہیں کہ ڈراپنگ بامز اگین, یعنی انہوں نے یہ کہا کہ اف دا ڈیل از ناٹ ریچڈ مے بی آئی وونٹ ایکسٹینڈ اٹ بٹ دا بلاکیڈ is going to remain, so you have a blockade and unfortunately we have to start dropping bombs again. یہ کیسا دیوانہ پن ہے جس میں ایک طرف وہ کہتے ہیں کہ یہ مٹھائی لے لیجئے, پھر کوئی مٹھائی لینے کے لیے تیار نہیں ہوتا تو دوسری طرف سے تھپڑ لگا دیا جاتا ہے. تو یہ پیار ہے, نفرت ہے, کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ ہم پھر سے بام گرانے شروع کر دیں گے, یہ بھی ایک پوسچرنگ ہے؟ نہیں, میرے خیال میں بالکل پوسچرنگ ہے. اور شاید عام طور پر جب کوئی بھی پیس ڈیل ہو رہی ہو اور اس میں جو سب سے امپورٹنٹ بات ہوتی ہے کہ آپ میڈیا میں کیا بیانات دیتے ہیں, تو شاید جو ایران کے پارلیمنٹ کے اسپیکر کا جو بیان ہے وہ امریکی صدر ٹرمپ کے ہی ان بیانات کے نتیجے میں, کیونکہ وہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جیسے ایران نے سرنڈر کر دیا تو پھر مجبوراً آپ کو بیانات دینا پڑتے ہیں. اگر میرا خیال ہے کہ امریکی صدر ٹرمپ سے فون ان کا لے لیا جائے اور کچھ دنوں کے لیے ان کو خاموش کر دیا جائے تو شاید یہ جو سارا پروسیس ہے بڑے اچھے طریقے سے آگے بڑھ سکتا ہے. مجھے لگتا ہے کہ اوور آل کیوں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ویسے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے, ٹرمپ کچھ بھی کر سکتے ہیں, لیکن انسینٹیو نہیں ہے دوبارہ جنگ میں جانے کے لیے. یہاں تک آپ نے جنگ کر لی 6 ہفتوں کی, جو نقصانات ابھی ہوئے بٹ اس کا ریئل امپیکٹ میرے خیال میں ابھی بھی اس طریقے سے نہیں آیا. لیکن یہاں سے اگر یہ سارا پروسیس کلیپس کرتا ہے اور دوبارہ ہم ایک نئی جنگ کی طرف جاتے ہیں تو پھر جو دنیا کو ایک جو گلوبل ریسیشن ہے, اکنامک ریسیشن, اسے کو بچا نہیں سکتا, اور یہ امریکہ بھی نہیں چاہتا. اور اس میں لوگ بات ویسے کرتے ہیں اسرائیل از اے اسپوائلر, لیکن یہ بھی بڑی امپورٹنٹ بات آپ یاد رکھیں کہ اسرائیل کی اسپوائل کرنے کی بھی ایک لمٹس ہیں. اور اس میں کیوں اس کی لمٹس ہیں؟ کیونکہ جو دنیا کا کارپوریٹ ورلڈ ہے, ایوری بڈی نوز کہ جو اسرائیلیز یا جو جوز کا آپ کہہ لیں کہ جو انٹرسٹ ہیں, اکنامک انٹرسٹ, وہ بہت زیادہ ہیں. تو اگر گلوبل ریسیشن ہوگا تو سب سے زیادہ نقصان بھی انہی کارپوریٹ ورلڈ کو ہوگا. تو اسرائیل کے اوپر, بینجامن نیتن یاہو کے اوپر اس کارپوریٹ ورلڈ کا بھی پریشر ہے. پھر ایران کے لیے جو امپورٹنٹ بات ہے کہ کیوں ایک پیس کی امید ہے کہ ٹھیک ہے انہوں نے 6 ہفتوں کے لیے ریزسٹ کیا, ان کی جو ٹاپ لیڈرشپ ہے اس وہ بے شک ایلیمینیٹ ہو گئی, لیکن امپورٹنٹلی ان کو یہ بھی پتا ہے کہ ان 6 ہفتوں کے دوران جتنا اسرائیل امریکہ نے بمباری کی, ان کے جو انفراسٹرکچر کو جتنا نقصان پہنچا, اس کی ریکنسٹرکشن کے لیے, ری ہیبلیٹیشن کے لیے ان کو بھی ایک سپیس چاہیے. اینڈ مور امپورٹنٹلی انہوں نے ایران نے جو گلف کنٹریز کے اوپر بعد میں ریٹیلیٹ کیا, تو اس میں اس ڈیفیکلٹ نیبرہڈ کے اندر ان کو بھی پتا ہے کہ اگر اس ٹائم کے اوپر ہمیں ایک ایسی ڈیل مل جاتی ہے جس میں ہمارے سے سینکشنز ہٹ جاتی ہیں, جس میں ہماری جو ریجن کے اندر پروفائل ہے وہ انہانس ہو جاتی ہے, تو یہ ان کے لیے بہت بڑی وکٹری ہوگی. اور پرسیپشن یہی ہے پبلکلی کہ ایران جو ہے وہ اس وقت کھڑا ہے امریکہ کے سامنے. وہ ریالٹی کیا ہے وہ الگ اس پہ بات ہے, اور پرسیپشن میٹر کرتی ہے. یہی وہ انسینٹیو ہے آئی تھنک ایران کے لیے بھی تھوڑا سا, اگر وہ ریشنلی سوچیں گے. اور پھر مور امپورٹنٹلی آپ نے ٹرمپ کی بات کی, ٹرمپ بالکل ارریشنل بھی ہیں اور جس طرح کے ہیں ان کو کریڈٹ لینے کا شوق ہے. شاید جو آفر وہ انہیں دے سکتے ہیں, مجھے نہیں لگتا کہ امریکہ کی کوئی اور انتظامیہ انہیں دے سکتی ہے. تو ان سارے فیکٹرز کو اگر آپ کمبائن کریں تو جو پبلکلی جو کچھ کہا جا رہا ہے, میں اس سے ہٹ کر جو ہارڈ کور ریالٹیز ہیں ان کو اگر آپ سامنے رکھتے ہیں تو آئی ایم ویری ہوپ فل کہ اس میں کوئی امن کا راستہ بالکل نکلنا چاہیے, کیونکہ جو دوسرا راستہ ہے تو اس میں تو کیٹاسٹرفی ہے. جی ہاں, اس میں تباہی ہے جو دوسرا راستہ ہے. بالکل آپ کی بات درست ہے, لیکن میں اب 2 چیزوں پر آپ سے ضرور سوال پوچھنا چاہتی ہوں, خاص کر جو انوش یورینیم ہے اور ہمارا جو آڈینس ہے. اس سے پہلے یہ سوال ان کے لیے پوچھ لیتی ہوں, خاص کر ہندوستانی اور ہو سکتا ہے پاکستانی آڈینس کو بھی یہ سننے میں دلچسپی ہو, کہ یہ بتائیے کہ اب جو ایران نے اعلان کیا کہ یہ اسٹریٹ آف ہارمز کھل گیا ہے, آپ یہ کہہ رہے ہیں, اور ادھر امریکہ کا بلاکیڈ جاری ہے, اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کوئی ریئل نیول بلاکیڈ نہیں ہے وہ, تو مجھے یہ بتائیں کہ ان ایکچوئل ٹرمز
کمز، کیا ہندوستانی جو جہاز ہیں پانی کے جو لے کر آ رہے ہیں تیل اور جو نیچرل گیس، وہ آ سکتے ہیں اب کیا ہندوستان کی طرف، یا پاکستان والے پاکستان کی طرف آ سکتے ہیں؟ کیا یہ کہنا درست ہوگا؟ جو ایران کے وزیر خارجہ کا بیان ہے تو اس میں جب انہوں نے کہا کہ تمام جو کمرشل ویسلز ہیں وہ آ سکتی ہیں، تو بالکل آئی تھنک اس میں وہ پاکستان کے شپس ہوں یا ہندوستان کے ہوں، اور انہوں نے کہا کہ جو ڈیزگنیٹڈ روٹ یا جو ایران کی اتھارٹیز ہیں ان کے ساتھ کوآرڈینیٹ کر کے، تو اگر ایران کے وزیر خارجہ کا بیان اگر آپ سامنے رکھیں تو اس کو دیکھتے ہوئے تو میرا خیال ہے کہ کوئی اس کے اندر رکاوٹ نہیں ہے، اور پریکٹیکلی تو ایسا ہونا چاہیے۔ اور اس میں اور میں اس لیے ایران کے وزیر خارجہ کے بیان کو اہمیت دوں گا کیونکہ ایران کے پارلیمنٹ کے اسپیکر کا جو بیان ہے، میں اگین وہ ان کی ڈومیسٹک آڈینس کے لیے، جو ایران کے وزیر خارجہ کا سٹیٹمنٹ ہے وہ کوئی انہوں نے آؤٹ آف دا بلو نہیں دیا، بیکاز وہ ایک بیک چینل ڈپلومیسی ہو رہی ہے، اور اس میں پاکستان کا جو رول ہے، اور پاکستان کے جو آرمی چیف ہیں ابھی کچھ دیر پہلے ہی یہاں پر جو آئی ایس پی آر انہوں نے سٹیٹمنٹ ایشو کیا ہے، 3 دن وہاں پر وہ رکے ہیں، اور اس سچویشن کے اندر جہاں پر بڑے رسک بھی تھے، یہ انپریسیڈنٹڈ ہے کہ پاکستان کے آرمی چیف 3 دن اگر تہران میں تھے، تو اس کا جو سب سے بڑا پرپس تھا کہ بیک اینڈ فورتھ امریکہ اور ایران کے درمیان جو بھی ایشوز ہیں، اور 2 ایشوز ہم نے دیکھے جو پہلے مذاکرات کا دور تھا، اسٹمبلنگ بلاک تھا، ایک لبنان کی سیز فائر والا، لبنان کی سیز فائر ہوتی ہے اور اس میں بالکل جو ایران کا وہ مطالبہ تھا، پھر جب انہوں نے وہ مطالبہ پورا کیا، جب 10 دن کی سیز فائر ہوئی، تو اس کے بعد پھر یہ ایران کے وزیر خارجہ کی طرف سے سٹیٹمنٹ آیا، تو یہ ساری ایک کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ ہے۔ تو کیونکہ ابھی تھوڑی سچویشن انسرٹن ہے، پریکٹیکلی آئی تھنک اسٹریٹ آف ہارموز گیون ایران کا جو اس وقت سٹانس ہے وہ اوپن ہے۔ اوور آل جو سچویشن میرے خیال میں کلیئرٹی تبھی آئے گی یا جب ایک ہم حتمی یا ایک فائنل ڈیل کی طرف بڑھیں گے، بٹ اوور آل یہ میسج کنوے کرنا آئی تھنک ایران کی طرف سے بھی بڑا ضروری تھا کہ دیکھیں جی اسٹریٹ آف ہارموز ری اوپن ہے، تاکہ وہ جو ٹاکس کی جو پری ریکوزٹس ہیں ان کو پورا کیا جا سکے۔ دونوں طرف سے پوسچرنگ ہو رہی ہے۔ ریئل ڈیل پہ میں آتی ہوں، بہت سارے ہمارے آڈینس یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آخر اس ریئل ڈیل میں ہی اصلی ڈیل پتہ چلے گی کہ کس کو ہم کیا کہہ رہے ہیں۔ یہ بات تو بہت ثابت ہو چکی ہے کہ امریکہ اب ایک بڑا سپر پاور تو نہیں رہا، بڑی پاور تو ہمیشہ رہے گا، لیکن ایک سپر پاور کے اس کی پورے سٹیٹس کو ایک جھٹکا ملا ہے۔ لیکن دوسری طرف لوگ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں ایران بھی ایک بڑا سپر پاور بن گیا ہے۔ ایران کے الگ الگ جو ہینڈلز ہیں وہ ٹویٹ کرتے ہیں اور کہتے ہیں سے ہیلو ٹو دا نیو سپر پاور آف دا ورلڈ۔ اس کی کتنی سچائی ہے؟ کیا واقعی یہ ایک ایسے، میں کہوں گی ایک ایسے چھوٹے پلیئر یا کمزور پلیئر کا ایک بڑے پلیئر کو ہرا دینا یا ہراتے ہوئے دکھ جانا، اس کی یہ پوسچرنگ ہے، یا واقعی آپ دیکھتے ہیں کہ اس میں ایک فیکچول کوئی ریالٹی ہے؟ لیکن اس سے پہلے مجھے کیوروسٹی یہ ہے کہ یہ بتائیے، اس پوری تصویر میں ہم نے جو آیت اللہ مجتبیٰ خامنئی ہیں، سپریم لیڈر ایران کے، ایران کی حکومت کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ان کو ہم نے نہیں دیکھا، نہ کوئی تصویر نہ کوئی بیان۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ 3 دنوں سے ظاہر ہے عاصم منیر صاحب وہاں موجود ہیں، تو مجھے یہ بتائیے کہ اس سب کے دوران وہ کیوں نہیں دکھے، اور کیا اس کو ایکچول مانا جائے، حقیقت مانا جائے ہے، جبکہ ہم نہیں دیکھ رہے ہیں کہ آیت اللہ مجتبیٰ کی طرف سے کوئی بیان، چلیے تصویر ان کی نہیں آ رہی، کوئی بیان ہی آیا ہوتا، ملاقات ہوئی ہوتی عاصم منیر صاحب سے؟ یہ ایک بہت بڑی مسٹری ہے۔ یہ تو ہمیں پتا ہے کہ وہ بتایا جاتا ہے کہ انجرڈ تھے، وہ زخمی تھے، جو امریکی اور اسرائیلیوں نے ان کے اوپر جو بھی حملہ کیا تھا، لیکن ان کے ویئر اباؤٹس کا، ان کا کیا سٹیٹس ہے، کنفلکٹنگ رپورٹس ہیں۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ انجرڈ ضرور ہیں، بٹ ان اے پوزیشن کہ وہ معاملات کو دیکھ سکتے ہیں، مین کے لوگوں سے مل سکتے ہیں، بٹ وہ مسٹری ہے۔ آئی تھنک کسی کو اس کی ریالٹی کا نہیں پتا، آئدر سیکورٹی ریزنس کی وجہ سے، کیونکہ آبویسلی اسرائیل نے یہ بالکل کلیئر کیا ہوا ہے کہ جو بھی سکسیسر ہے، جو ایران کے جو پہلے سپریم لیڈر تھے، تو ان کو وہ بالکل وہ نشانہ بنائیں گے، لیکن اوور آل ہمیں نہیں پتا کہ اس کے حوالے سے یو آر ایبسولوٹلی رائٹ کہ چلیں کوئی ریکارڈڈ میسج بھی آ سکتا ہے، کوئی آڈیو میسج بھی آ سکتا ہے، تو یہ میرے خیال میں ایک ایسی مسٹری ہے جس کا ہمیں ابھی پتا نہیں ہے، اور آئی ایم شیور کہ جو پاکستان کے آرمی چیف بھی وہاں پر 3 دن رکے ہیں، تو کچھ ملاقاتیں جو ان کی پبلکلی ہمیں پتہ ہے، مے بی یہ بھی اطلاعات ہیں کہ کچھ ان کی سیکرٹ ملاقاتیں اور خفیہ ملاقاتیں ہوئی ہیں، اور ظاہر ہے کہ اگر وہ خفیہ ملاقاتیں کن کے ساتھ ہوئی ہیں ان کو پبلک نہیں کیا گیا، لیکن کلیئرٹی نہیں ہے۔ یو آر ایبسولوٹلی رائٹ، اور اسی وجہ سے شاید ایک اور جو اس میں جو بڑا پرابلم آ رہا ہے کہ ایران کے ساتھ ڈیل کرنے میں، کہ وہاں پر ایران کا ایک بڑا کمپلیکیٹڈ گورننس کا سسٹم ہے۔ جب ان کے سپریم لیڈر جو مین تھے، جب ان کی اسیسینیشن ہو گئی، تو وہاں پر اب کون ریئل پاور سینٹر ہے، کون الٹیمیٹ اتھارٹی ہے، یہ ہمیں نہیں پتا، اور یہی وجہ ہے کہ جو پاکستان کے آرمی چیف وہاں پر گئے ہیں تو شاید ان لوگوں سے ملنے گئے ہیں جو اسلام آباد نہیں آ سکتے، جو ادروائز کمیونیکیٹ نہیں کر سکتے، جو ان کے کنسرنز ہیں، جو ان کے باقی ایشوز ہیں، تاکہ وہ ان کو ایڈریس کر سکیں۔ جی ہاں،
اب اگلا سوال کامران صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں، اور یہ ہو سکتا ہے آپ کو دلچسپ لگے یہ سوال. آپ یہ دیکھیے کہ اکثر یہ ہوتا ہے، ہم اور آپ دونوں جرنلسٹ ہیں، اور ہم جو ہے تتھا کتھت کوما میں انورٹڈ کوماز میں ہم دشمن دیش سے آتے ہیں دونوں. یہ بھی دیکھیے ٹیکنالوجی کا کمال ہے کہ میں اور آپ دونوں بات چیت کر رہے ہیں یہاں پر زوم کے ذریعے، اسٹریم یارڈ کے ذریعے. تو یہ بھی میں کہوں گی ٹیکنالوجی کا کمال ہے کہ ہم بات کر پا رہے ہیں، اس کے باوجود بھی کہ ہماری حکومتیں نہیں چاہتی کہ کوئی پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ ہو. اب مجھے بتائیے کہ میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ پاکستان ایڑی چوٹی کا زور لگا رہا ہے کہ بات چیت ہو، امن ہو. میں بھی یہی چاہتی ہوں، ایک امن پسند ایک شخص کے طور پر آپ بھی یہی چاہتے ہوں گے. لیکن ہماری حکومتوں کے کچھ بھی ایکشن کرنے سے صرف ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ امن چاہتے ہیں اس لیے ایسا کر رہے ہیں. یعنی کسی بھی چیز میں جو لیئرز ہیں ان کو دیکھنا ایک جرنلسٹ کا فرض ہوتا ہے. سرحد کے اس پار بھی اس پار بھی ہم دیکھتے ہیں ریشنلسٹ نہیں ہیں، صرف نیشنلسٹ ہی ہیں جو صحیح بات نہیں بتا پاتے. آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ کیوں عاصم منیر صاحب 3 دن سے ایران میں ہیں؟ ہم دیکھ رہے ہیں آپ کے پرائم منسٹر کئی دن سے لگاتار جو ہیں سعودی عرب سے لے کر یو اے ای، قطر، ٹرکی، ان سب جگہوں کا دورہ. ایسا لگتا ہے کہ پوری کنٹری کی انرجی اس میں لگی ہوئی ہے کہ یہ بات چیت ہو جائے. تو ہم یہ تو سمجھتے ہیں کہ امن آپ بھی چاہتے ہیں، ہم بھی چاہتے ہیں، پوری انٹرنیشنل کمیونٹی. لیکن پاکستان کی حکومت کا اتنا بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لینے کے پیچھے آپ کیا وجہ دیکھتے ہیں؟ آئی تھنک اس کی جو سب سے بڑی وجہ ہے کہ ایک تو جس سے پوری دنیا اس سے متاثر ہو رہی ہے، ایک ایسی جنگ ہے، اور پاکستان کی جو پراکسیمٹی ہے ایران کے ساتھ، پھر ملٹیپل فیکٹرز ہیں اس میں. پھر جو یہ کانفلکٹ ہے وہ اگر یہ زیادہ ڈریگ ہوتا ہے تو پھر پاکستان کی جو ریلیشن شپ ہے ود گلف کنٹریز ایران کے ساتھ، اس کا بیلنس مینٹین کرنا. اور پھر آئی تھنک جو پاکستان کو سم ٹائم، اور یہ رسک بھی ہے اس کے اندر، کیونکہ حالانکہ میڈیٹر کا یا فیسیلیٹیٹر کا اس کا الٹیمیٹ رسپانسبلٹی تو نہیں ہے اگر دو جو پارٹیز ہیں وہ خود اگری نہ کریں، بٹ کہیں نہ کہیں وہ رسپانسبلٹی اس کے اوپر آ بھی جاتی ہے. تو میرا خیال ہے کہ پاکستان نے ایک بہت بڑا بولڈ اور ایک رسک لیا ہے ایک ایسے موقع کے اوپر جب جو گلوبل آرڈر ہے وہ اب آپ کو ایک ڈس ارے میں نظر آتا ہے. کوئی یو این کہیں دکھائی نہیں دیتا، کوئی جنیوا کہیں دکھائی نہیں دیتا، یہ یورپین پاورز آپ کو بیچ میں نظر نہیں آتی. اور اس کی شاید ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ امریکی صدر ٹرمپ ہیں، کہ ان کے ساتھ کام کرنے سے ہیسیٹیٹ کرتے ہیں باقی ورلڈ لیڈرز بیکاز ہی از انپریڈکٹیبل. سو پاکستان ٹوک دیٹ رسک. اس میں ڈیفینیٹلی ایسا نہیں ہے کہ پاکستان اپنا فائدہ نہیں دیکھ رہا، اور اس کا پاکستان کو فائدہ ہوا. اور بیکاز پاکستان اوور دا ایئرز گلوبل اگر ہیڈ لائنز میں رہا فار آل دا رانگ ریزنس، یہ شاید پہلا موقع ہے کہ پاکستان فار گڈ ریزنس، اور اس کے لیے پاکستان کو پی آر بھی نہیں کرنی پڑی. آئی ہیو ٹو سے کہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا. جو چیز میں نے نوٹ کی اس گورنمنٹ کی، وداؤٹ اینی بائس، انہوں نے اپنے رول کو عام طور پر پاسٹ میں ہی ہوتا تھا کہ ہم چھوٹا سا کوئی رول پلے کرتے تھے تو اس کو بڑھا چڑھا کے پیش کرتے تھے. دے آر ویری ٹائٹ لپڈ. دے آر ناٹ سیئنگ کہ جی ہم بہت بڑا کارنامہ انجام دے رہے ہیں. دے مین بزنس. وہ کوائٹلی، اور ادھر میڈیا میں ڈبیٹ بھی بہت زیادہ چلی کہ جی انفارمیشن نہیں دے رہے، انفارمیشن کا فلو نہیں ہے، بتا نہیں رہے. تو ہماری اتھارٹیز کا یہ کہنا ہے کہ دیکھیں ہم میڈیٹر ہیں، اور ہم اگر آپ کو منٹ بائی منٹ اپ ڈیٹ دیں گے تو ہماری تو پوزیشن کمپرومائز ہوگی. تو میرا خیال ہے کہ اس میں جو پاکستان کا جو ایک تو جو انٹرسٹ ہے کہ یہ جنگ جو ہے وہ ختم ہو، کیونکہ آلریڈی آپ نے دیکھا انڈیا میں بھی اور ادھر بھی جب یہ جنگ ہو رہی تھی تو پاکستان میں تاریخ میں اس سے پہلے نہیں ہوا، صرف 20-25 دن کے اندر آپ کو جو فیول کی پرائسز ہیں اس میں 72% انکریز کرنا پڑا. اور پاکستان از لائک اے اسٹرگلنگ اکانومی. آپ کی 25 کروڑ کی آبادی ہے، اس کے علاوہ انفلیشن بہت زیادہ ہائی ہے، آئی ایم ایف کے پروگرام میں ہے. تو آپ امیجن کریں کہ بے شک آپ اس کانفلکٹ کا ڈائریکٹ حصہ نہ بھی ہوں، لیکن جو اس کا اکنامک فال آؤٹ ہے وہ اس سے آپ بچ نہیں سکتے. تو ملٹیپل فیکٹرز ہیں آئی تھنک جس نے پاکستان کو پرسویڈ کیا کہ وہ اس سارے پروسیس میں انوالو ہوں. اینڈ دین امپورٹنٹلی ڈونٹ فرگیٹ کہ پاکستان کے پاس ایک یونیک لیوریج ہے. کون ہے اس وقت پوری دنیا میں کہ جس ملک کا آرمی چیف تہران جائے، 3 دن وہاں پر رہے، اس کو ریسیپشن بھی ملے، تمام آڈینس میں ملے، ایٹ دا سیم ٹائم وہی آرمی چیف یا وہی ملک جو ہے وہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے ساتھ فون اٹھائے، فون لگائے، اس کے ساتھ بات بھی کرے. کسی کے پاس بھی ایسی یونیک جو ہے وہ پوزیشن نہیں ہے. تو میرے خیال میں پاکستان اس یونیک جو لیوریج ہے اس کے پاس، اس کا ایک فائدہ اٹھا رہا ہے. اینڈ کوئکلی جو آپ حکومتوں کی انڈیا پاکستان کی بات کی، یہ بہت افسوسناک پہلو ہے. یس ہمارے اختلافات ہیں، ایوری بڈی نوز دیٹ، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ جو پاکستان کی کامیابی ہے وہ انڈیا کا فیلئر ہے، یا انڈیا کی جو کامیابی ہے وہ پاکستان کا فیلئر ہے. زیرو سم گیم نہیں ہے. اور انفارچونیٹلی میرے خیال میں ہم نے اپنے جو تعلقات کو اس لیول پر لے گئے ہیں کہ شاید اب بالکل ایک چھوٹا سا روم، بیکاز میں بہت عرصے سے کور کر رہا ہوں، ورسٹ کیس سینیریو میں بھی ایک تھوڑی سی کرٹسیز ہم مینٹین رکھتے تھے، اور تھوڑا سا ایک ہمارے ہاں
بلکہ میں ایک ویسے آن لائٹر نوٹ یہاں پہ آپ کے جو ہائی کمیشن کے لوگ ہیں ہر دفعہ وہ دیوالی پہ نا ہمیں وہ کاجو کتلی بھیجا بھیجا کرتے تھے. اس مرتبہ انہوں نے وہ بھی نہیں بھیجی, تو میں نے بلکہ ان سے گلا بھی کیا. میں نے کہا کہ اب جہاں تک لیول آ گیا ہے کہ آپ نے یہ کام بھی کرنا چھوڑ دیے, تو مطلب مجھے دکھ بھی ہوتا ہے کہ ہم اتنا ڈاؤن چلے گئے ہیں کہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں اس میں بھی ہم اب اپنے آپ کو جو کرٹیسیز ہیں وہ بھول گئے, اور الٹیمیٹلی اس کا نقصان ہوگا دونوں ملکوں کو. اور عام لوگوں کو نقصان ہوتا ہے, ملکوں کے علاوہ عام لوگ جو پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ ہے, اتنے سارے لوگ ہیں ہندوستان اور پاکستان میں جو ایک دوسرے سے ملنا چاہتے ہیں, ان کی حکومتیں جو بھی کریں. خیر کسی اور دن کے لیے اس ڈسکشن کو رکھتے ہیں, لیکن اس آرگیومنٹ کو آپ کتنا مانتے ہیں کہ پاکستان دباؤ میں ہے, کیونکہ یونائٹڈ اسٹیٹس اور ڈونلڈ ٹرمپ جو چاہتے ہیں پاکستان وہی کر رہا ہے, وہ ڈیسپریٹ ہیں, وہ پوری طریقے سے منتیں کر رہے ہیں کہ کسی طرح سے پاکستان سے کہیں کہ بھی ہمیں یہ سندھی, یہ سیز فائر دلوا دیجئے. تو پاکستان کی اپنی مرضی اس میں اتنے شامل نہیں ہے جتنا کہ امریکہ کی طرف سے دباؤ شامل ہے کہ میں جو کہتا ہوں وہ کرو. نہیں, میرے خیال میں یہ تھوڑا سا اس میں اوور ایگزیجریشن ایسا نہیں ہے. لیٹس پٹ اٹ دس وے, اس وقت امریکہ پھنسا ہوا ہے. آئی تھنک اگر امریکہ کو اس مشکل صورتحال سے کوئی نکال سکتا ہے تو وہ پاکستان ہے. یہ اگر آپ ایک بات نوٹ کریں, ٹرمپ بڑے انکنسسٹنٹ ہیں, انپریڈکٹیبل, ایوری بڈی نوز کہ وہ کسی کا لحاظ نہیں کرتے. لیکن اگر آپ غور کریں کہ ان کی انکنسسٹنسی کے باوجود پاکستان کو لے کر کے پچھلے مارچ سے جب انہوں نے خطاب کیا تھا جو اپنے کانگریس کے ساتھ, جو ایک داعش کے دہشت گرد کو پاکستان نے پکڑ کے ان کے حوالے کیا تھا, اس کے بعد کنسسٹنٹلی اگر آپ دیکھیں تو وہ پاکستان کی مسلسل تعریف کر رہے ہیں. اور وہ جو تعریف کر رہے ہیں, میری بھی واشنگٹن میں لوگوں سے بات ہوتی ہے, وہ جینوئنلی ان کو لگتا ہے کہ پاکستان ان کی وہ مدد کر رہا ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ پاکستان کے اوپر اس طرح کا کوئی دباؤ ہے. اور ایک چیز یاد رکھنی چاہیے ہمیں کہ ہم جو ماضی میں ہمارا جو ریلیشن شپ ان کے ساتھ رہا, یعنی کہ افغانستان اس وقت ظاہر ہے کہ وہ کولیشن سپورٹ فنڈ ہو یا ہمیں کوئی اسسٹنس بھی ملتی تھی. اس وقت اگر آپ دیکھیں تو امریکہ کی طرف سے پاکستان کو کوئی اس طرح کی فائنینشیل اسسٹنس نہیں ہے. امریکہ کی اس طریقے سے پاکستان کے اوپر سوائے اس کے کہ ٹھیک ہے جو آئی ایم ایف کے پروگرام ہے وہاں پہ آپ کو کچھ وہ کر سکتے ہیں, کوئی اس طرح کا لیوریج نہیں ہے ان کے پاس کہ پاکستان کو وہ کچھ سکویز کر سکیں. یہ میرے خیال میں پاکستان کی ایک اپنی ایفرٹ بھی ہے, اور پاکستان کا ایک آپ کہہ لیں کہ ایک اسمارٹ ڈپلومیسی ہے. ان کو پتا ہے کہ اس مشکل صورتحال میں وہ اس وقت پھنسے ہوئے ہیں. تو اگر یہاں سے پاکستان اور اس کا پھر فائدہ یہ ہے کہ پوری دنیا کو ہوگا. اگر آپ دیکھیں کہ اس سارے عرصے کے دوران دا نمبر آف کالز جو پاکستان کے پرائم منسٹر کو ریسیو ہوئی ہیں اور پاکستان کی لیڈرشپ کو, اینڈ مور امپورٹنٹلی کہ اگر یہ صرف کچھ لوگ کہتے ہیں بات کرتے ہیں کہ جی امریکہ کے کہنے پہ ہو رہے ہیں, اگر یہ صرف امریکہ کے کہنے کے اوپر کر رہے ہوتے تو وائی ایران پاکستان کے اوپر کیوں ٹرسٹ کر رہا ہے؟ ایران کہتا ہے کہ ہم کسی اور جگہ مذاکرات نہیں کریں گے, ہم پاکستان کے اوپر کرتے ہیں. پاکستان کا آرمی چیف وہاں پر جاتا ہے, ان کے فارن منسٹر خود آ کے وہاں پر ان کو بڑا وارملی ان کو ریسیو کرتے ہیں, ان کو اتنی آڈینس دیتے ہیں. تو اگر یہ پاکستان صرف امریکہ کے کہنے کے اوپر کر رہا ہوتا یا امریکہ کے بہاف پہ کر رہا ہوتا تو ایران اور امریکہ کی تو بڑی پرانی رائیولری ہے, تو ایران پاکستان کو اتنی کیوں امپورٹنٹ دے رہا ہے؟ تو جیوگرافیکلی جو یہ ایک پورا یونیک, سچ نہیں ہے. جی ہاں, آئی تھنک جیوگرافیکلی ملٹیپل جو فیکٹرز ایک ہیں. یونیک اور لوکیشن ہے وہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں, وہ ایک طرح کا ایڈوانٹیج دیتی ہے پاکستان کو. بالکل آخری 2 سوال اور بہت ہی شارٹ میں چاہتی ہوں آپ اس کے جواب دیں, بالکل میرے پاس وقت نہیں بچا ہے, آپ کو بھی جانا ہوگا کام سے. مجھے بتائیے کہ ایک بات یہ کہی جا رہی ہے کہ بھی دیکھیے امریکہ جس طرح سے چاہتا ہے ایک خوشامدی رویہ, ایک ڈپلومیسی, اسمارٹ ڈپلومیسی, میں آپ کی بات سے ایگری کرتی ہوں, لیکن جو بھارت میں ایک سوچ ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیے خوشامدی رویہ اپنا رہا ہے پاکستان کے ایک وار پریزیڈنٹ جس نے کہ فلسطین کی جنگ کو روکا نہیں بلکہ اسرائیل کو اور زیادہ سپورٹ کیا. ان کو آپ کی حکومت نے کہا کہ ان کو نوبیل پیس پرائز کے لیے ہم نامینیٹ کر دیتے ہیں. اس کے علاوہ سیز فائر جو ہندوستان پاکستان کے بیچ ہوا, بار بار بڑھ چڑھ کر پاکستان نے کہا کہ ضرور آپ نے کرایا, حضور یہ آپ نے کرایا. تو ایک خوشامدی رویہ بھی اسمارٹ ڈپلومیسی کے علاوہ یہ بھی اس کے لیے ذمہ دار ہے کہ ٹرمپ کو جو اچھا لگتا ہے وہی ہم بات کریں گے, تم دن کو کہو رات تو ہم رات کہیں گے. آئی تھنک یہ بالکل ایک ڈیبیٹیبل پوائنٹ ہے, بٹ اس کی فلپ سائڈ دیکھیں کہ جو پاکستان کی جو حالات ہیں, یہ دنیا میں کوئی بھی ملک ہے, آپ کا خیال ہے کہ اگر انڈیا کے اوپر بھی جو دباؤ یا رشیا کو لے کر کے یا باقی معاملات پہ, انڈیا پاکستان سے بڑا ملک ہے, 5ویں بڑی اکانومی ہے, آئی ایم ایف کے پروگرام میں نہیں ہے, وہ بھی اگر آپ دیکھیں جو انڈیا کے پرائم منسٹر ہیں, انڈیا گورنمنٹ ہے, وہ اوائڈ کرتی ہے کہ ٹرمپ کے ساتھ کسی طرح کی کانفرنٹیشن نہ کرے. تو میرا خیال ہے کہ ایک اس کا جو دوسری سائڈ یہ بھی ہے کہ گلف کنٹریز کے جو ممالک ہیں, انہوں نے کسی نے ان کو جہاز دیا, کسی نے ان کو بلینز اینڈ ٹریلینز آف ڈالرز کی انویسٹمنٹ کی بات کی. اگر پاکستان نے بغیر کچھ کیے صرف ایک جو ٹرمپ کی ایک جو اس کو کہہ لیں کہ جو ویکنس ہے اس کو ایکسپلور کرتے ہوئے بغیر کوئی پیسہ لگائے اس کی تعریف کر کے اگر وہ لارجر آبجیکٹو اچیو کریں, اور الٹیمیٹلی اگر آپ یہ دیکھیں کہ ہم یہ پیس پروسیس کروانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں, تو پاکستان کا چلیں جو بھی نام ہوگا لیکن پوری دنیا کو اس کا فائدہ ہوگا.
تو دیر از آئی بلیو نتھنگ رانگ ود دیٹ. اینڈ اس کا ایک اور کوئکلی میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آپ صرف امیجن کریں کہ پاکستان کی جگہ یہ رول اگر انڈیا اس وقت پلے کر رہا ہوتا، یہی تعریفیں اگر امریکی صدر ٹرمپ انڈیا کی کر رہے ہوتے اور دہلی میں مذاکرات کر رہے ہوتے، تو اس کو کس طریقے سے لیا جاتا. تو شاید ہمارے بائسز ہوتے ہیں. ہمارے فارن منسٹر نے کہا کہ بھئی ہم دلال نہیں ہیں، ہم تو اس لیے بات چیت نہیں کرا رہے ہیں. باقاعدہ آن ریکارڈ انہوں نے یہ اسٹیٹمنٹ دیا کہ ہم دلال نہیں ہیں، اس لیے بات چیت نہیں کرتے. چلیے کسی اور روز کے لیے بحث، ابھی بات چیت شروع ہوگی. بالکل آخری ایک دم سوال آپ سے پوچھ رہی ہوں، وہ یہ کہ ان بات چیت کا فیوچر آپ کیا دیکھتے ہیں؟ کب ہوگی یہ بات چیت؟ کیا اسلام آباد میں ہوگی؟ کوئی پختہ خبر آپ کو مل پائی ہے؟ میرے خیال میں بالکل مذاکرات بالکل ہوں گے، ٹاکس ہوں گے. اینڈ آئی تھنک نیکسٹ 72 آورز آر کروشل. اور یہ آن ورڈز پرابلی آج سیٹرڈے ہے، مے بی ٹمارو سنڈے سے ڈیلیگیشنز آنا شروع ہو جائیں، منڈے سے آن ورڈ بالکل ٹاکس ہوں گے. اور مجھے جو میرا بیسڈ آن مائی اسیسمنٹ ریلیونٹ لوگوں سے جو بات ہوتی ہے، کنیکٹنگ دا ڈاٹس، آئی وڈ بی ریئلی سرپرائزڈ کہ یہ جو سیکنڈ راؤنڈ یہ کوئی اس میں کوئی بڑا بریک تھرو نہ ہو. جو انڈیکیشنز آ رہی ہیں، بیکاز آئی ایم ناٹ لوکنگ ایٹ جو اس وقت پوسچرنگ ہو رہی ہے اس کو میں سائڈ پہ رکھ رہا ہوں، جو ایکچولی گراؤنڈ کے اوپر جو ہو رہا ہے، جو ایفرٹس ہو رہی ہیں، اس کو دیکھتے ہوئے آئی ایم ایبسلیوٹلی ہوپ فل کہ اور ویسے تو کوئی بارنگ کوئی لاسٹ منٹ کوئی بھی ہکپ ہو سکتا ہے، بٹ اٹ اپیئرس کہ جو تمام اس وقت جو روڈز ہیں دیٹ فار ناؤ لیڈ ٹوورڈز پیس. بہت بہت شکریہ آپ کا کامران یوسف صاحب، اور آپ کو پھر میں زحمت دوں گی، پھر دعوت دوں گی جب یہ بات چیت شروع ہوگی اور آپ ہم تک، ہمارے آڈینس تک، آپ کی ذمہ داری صرف پاکستان تک لمیٹڈ نہیں بلکہ اس پورے برِ صغیر کو آپ انفارم کیجئے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے. بہت بہت شکریہ آپ کا کامران صاحب وقت دینے کے لیے ہمیں. یہ بہت شکریہ آپ کا مجھے بلانے کا. تھینک یو.